बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। मेमोगेट स्कैंडल अब मौजूदा सिस्टम के लिए एक टाइम बॉम्ब बनता जा रहा है और जिस दिन ये टाइम बॉम्ब फट गया उस दिन बहुत कुछ तबाह हो सकता है। आज आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया और दोबारा वही मौक़िफ़ इख्तियार किया और मेमो को एक हकीकत करार दिया। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि ये मेमो एक नॉन इशू है। बहुत ही क्लियर तज़ाद है आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म के मौक़िफ़ में। और इसके साथ ही साथ DG ISI जनरल अहमद शुजा पाशा ने आज ब्रिटिश न्यूज़पेपर द इंडिपेंडेंट को कानूनी नोटिस दे दिया है और कहा है कि इस अखबार ने थोड़े दिन पहले जो एक ख़बर शाया की थी जिसमें कहा गया था कि DG ISI कुछ अरब कंट्रीज़ की शख्सियात को मिल के सदर आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे थे। ये ख़बर गलत है, हालांकि इस खबर का सोर्स भी मंसूर एजाज है। अब देखना यह है कि फैसला क्या होता है और फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करना बल्कि आज जो पार्लियामेंट की कौमी सलामती की कमेटी है उसने भी अपनी प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी हैं और ऐसा लगता है कि हम एक बहुत बड़े बहरान की तरफ, इदारों के टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस सारे फसाद की जड़ है वो वॉर अगेंस्ट टेरर जो 9/11 के बाद पाकिस्तान में शुरू हुई थी और उस वक्त के जो फौजी सदर थे और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उसने कहा ये हमारी जंग है। लेकिन आपको याद होगा कुछ लोग कहते थे नहीं ये हमारी जंग नहीं, ये अमेरिका की जंग है और उसमें इमरान खान सरे फहरिस्त थे। हमेशा उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की जंग है, हमारी जंग नहीं है, तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। और अब देखें कि कैसा इंटरेस्टिंग टाइम आ गया है कि अब अमेरिका के नायब सदर जो बाइडन वो भी यही कहते हैं कि जनाब तालिबान से बातचीत होनी चाहिए। और उनका जो एक इंटरव्यू है जो कि न्यूज़ वीक के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया उसमें कहा है कि तालिबान इज़ नॉट आवर एनिमी और यहाँ तक कहा है कि हमारी जो पॉलिसी सर्चन्स है उसमें हमने कभी भी तालिबान को अपना एनिमी डिक्लेयर नहीं किया। तो क्लियरली वो तालिबान से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ये कह रहे हैं कि ये आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान सच्चे साबित हो गए हैं तो शायद आपको ये बात अच्छी भी लगे, बहुत सौ को बुरी भी लगेगी। तो आज हमने इमरान खान साहब से कुछ मज़ीद सच्ची बातें करनी है और सच कड़वा होता है लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि खुद बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं शायद आज उनको मेरा सच कड़वा नहीं लगेगा। मैंने कुछ सवाल करने हैं इमरान खान साहब से। खान साहब इजाज़त है ना आपकी? बिल्कुल। तो पहले तो मैं जो बाइडन साहब ने आपको आज आपके मौक़िफ़ की तायद कर दिया तो मैं ज़रा आपका मौक़िफ़ कौम को सुनवा दूं। जो आप यहाँ पे जब ये बातें करते थे तो उस वक्त के जर्नैल मुझसे बहुत नाराज़ होते थे लेकिन आप बातें करते थे, सुने ज़रा। आप जब अपने शहरियों के ऊपर अपनी फ़ौज इस्तेमाल करते हैं और बम मारते हैं ये एक बहुत बड़ा आप जुल्म करते हैं अपने लोगों पे जब तक कि आप पूरा रूल ऑफ लॉ फॉलो ना करें। आप पूरा पहले फॉलो करें कि क्या आपको एविडेंस थी, आपने जो मारा ये बॉम्ब और जो कहा सारे फॉरेनर्स थे। शुरू में तो ISPR ने ये स्टेटमेंट दी थी, इन्होंने चेक पॉइंट पर लोग मार दिए, 8 या 10 लोग मार दिए। ISPR से स्टेटमेंट आ गई कि जी सारे फॉरेनर्स हैं। बाद में पता चला कि और वो माफ़ी मांगी और उनको कॉम्पनसेशन दी गई। आज वज़ीरिस्तान के अंदर जो सारी तकरीबन अवाम है वो पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ हो चुकी है। जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान फ़ौज की मदद की थी उन सारों को चुन चुन के उनकी टारगेट किलिंग हुई है। अगर आज आपका ख्याल है कि पाकिस्तानी फ़ौज कंट्रोल में है, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, हालात बिगड़े हुए हैं, गुस्सा ज़्यादा है। आज अगर कोई पीछे सोचता कि पहले कोशिश कर लेते कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट की और जो आर्मी एक्शन है इसको लास्ट रिजॉर्ट कर देते तो हो सकता है बेहतर सेटलमेंट हो जाती। मैं तो समझता हूँ कि मैंने कभी इतनी अहमकाना हरकत देखी नहीं जो इस हुकूमत ने की है। अपनी फ़ौज वहाँ भेज दी है और अपना फ़ौजी भी मरवा रही है और देखिए बच्चे औरतें ये सारे मारे जा रहे हैं और अपने लोगों के ऊपर हेलीकॉप्टर गनशिप से और F-16 से बमबारी कर रही है। यानी कि जिस तरह बॉम्ब को पता चलेगा कि औरत बच्चा किधर है और दहशतगर्द किधर है। हिंदुस्तान के अंदर 14 इंसर्जेंसीज हैं, कश्मीर के अंदर उनकी 7 लाख फौज है। एक जगह उन्होंने हेलीकॉप्टर गनशिप से और हवाई जहाज़ों से बमबारी नहीं की अपने लोगों पे। जब पाकिस्तान ने 9 फरवरी 2004
پاکستان کی فوج وزیرستان بھیجی، اس کے بعد جو رد عمل آیا وہ سارے ملک مارے گئے، اس کے بعد ایک نیا وہاں نظام آ گیا، وہ جو طالبانائزیشن کہہ رہے ہیں وہ ریاکشن آیا پاکستانی فوج نے، اسی طرح کی جو یہ باتیں کر رہے ہیں بیماری کی. آپ یہ کہتے ہیں کہ انتہا پسند کیسے بنتا ہے؟ میرے بیوی بچے آپ مار دیں، میں کل انتہا پسند بن جاؤں گا. تو خان صاحب آپ کو یاد ہے جب آپ یہ باتیں کرتے تھے تو آپ کو طالبان خان کہا جاتا تھا، اور کیونکہ آپ ہمارے پروگرام میں زیادہ آتے تھے تو ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی طالبان کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا گیا. اب جو بائیڈن بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو آپ کرتے ہیں. اب امریکن امبیسڈر جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان تو ہمارا مخالف ہے ہی نہیں ہے، اور ابھی آپ کی ان کے ساتھ ایک 1-to-1 میٹنگ بھی ہوئی ہے. تو یہ چکر کیا چلا ہے؟ یہ امریکن امبیسڈر آپ کے دوست بن گئے ہیں، آپ ان کے دوست بن گئے، آپ کا جو پچھلا موقف ہے وہ اس پہ آپ قائم ہے کہ نہیں؟ حامد، آپ کو پتا ہے کہ میں نے ہمیشہ 15 سال سے جو بھی چیزیں کی، صرف میں نے ایک غلطی تسلیم کی تھی جنرل مشرف کو ریفرینڈم میں سپورٹ کرنے کی. جب آپ ایک ڈیبیٹ کر کے ایک موقف پہ آتے ہیں اور آپ ایک سچ کے اوپر موقف لیتے ہیں جو آپ کی ملک کی بہتری ہے، اللہ الحق ہے وہ سچ سامنے آ جاتا ہے. میں جو باتیں کہہ رہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان میں وہ تسلیم کی جا رہی ہیں. آج اگر یہاں دہشت گردی نہیں ہے تو تحریک طالبان پاکستان سے بات چیت ہو رہی ہے، ہماری فوج بات چیت کر رہی ہے. آپ کو سپوکس مین نے بھی کہہ دیا تھا بات چیت ہو رہی ہے. حکومت کی مرضی سے بات چیت ہو رہی ہے؟ مجھے اتنا پتا ہے کہ تحریک طالبان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، یعنی کہ فوج سے، کیونکہ حکومت تو ہے ہی نہیں یہاں. اچھا، حکومت ہے ہی نہیں ہے، سب فوج ہے؟ نہیں، سارا تو نیگوسیشن وار آن ٹیرر تو ساری فوج کے ہاتھ میں ہے. اچھا. اور جو ساری بلوچستان میں وہ فوج کے ہاتھ میں ہے، کراچی رینجرز کے ہاتھ میں ہے. تو یہ کہ حکومت تو ادھر ادھر چکر مار رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز حامد، یہ جو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، یہ ہم 10 سال پہلے میں نے انگلش اخبار گارڈین میں لکھا کہ یہ طالبان اور القاعدہ کو فرق کیا جائے. ایک ہیں ریلیجس فنڈامنٹلسٹ اور ایک ہیں انٹرنیشنل ٹیررسٹ، جن کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں 9/11 کو کیا. ان کو فرق کریں. انہوں نے اتنی احمقانہ حرکت کی کہ بجائے ان کو علیحدہ کرنے کے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا. کیونکہ طالبان کو تو یہ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے تو کوئی ٹیررزم کا ایکٹ نہیں کیا تھا. میں جب یہ بات کرتا تھا مجھے کہتے جی آپ پرو طالبان ہیں. یعنی اس ملک کے اندر ڈیبیٹ ہونے ہی نہیں دی اس کے اوپر. نہ اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوئی، میں اسمبلی میں بیٹھتا، میں اسمبلی میں جانا ہی چھوڑ دیا. آپ کو ڈیبیٹ ہی نہیں کرنے دیتے. آپ جب بات کرتے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کوئی پوچھتے تھے جی آپ مار کس کو رہے ہیں. اتنے بے قصور لوگ مارے گئے اس جنگ کے اندر. تو آج پاکستان بھی پاکستانی اور پاکستان اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے. آل پارٹیز کانفرنس میں 50 پارٹیز نے کہا ہے کہ اب گیو پیس اے چانس، جو ہمارا موقف تھا. اور امریکہ میں آپ نے موقف دیکھ لیا. چلے اچھا، اب خان صاحب تھوڑے سے سوال نہیں ہیں بلکہ آج عمران خان بمقابلہ عمران خان ہوگا. جو آپ یہاں پہ 7-8 سال میں بولتے رہے نا، ہم نے وہی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم صرف آپ سے یہ والی باتیں نہیں کر رہے. 12 اکتوبر 2011 کو جب اسی وار اگینسٹ ٹیرر میں پرویز مشرف کا ساتھ دینے والے لوگ ہمیں نواز شریف صاحب کے ارد گرد نظر آئے تھے تو ہم نے کیا کہا تھا، پہلے ذرا وہ سن لیں. ایک تصویر میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. آج کے اخبارات میں تصویر شائع ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے سمیرہ ملک صاحبہ سے، اور اس تصویر کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج 12 اکتوبر ہے اور سمیرہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ پرویز مشرف صاحب کے دور حکومت میں ان کی وزیر بھی تھیں. اور اس کے علاوہ آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مسلم لیگ نون نے ایک دھرنا دیا جس میں نواز شریف صاحب نے ایک بھرپور خطاب کیا. اس خطاب کے دوران بھی ہمیں کچھ ایسے چہرے نظر آ رہے تھے جو کہ 12 اکتوبر 1999 کے بعد ہمیں پرویز مشرف صاحب کے ارد گرد نظر آتے تھے اور ان کی پارٹی میں نظر آتے تھے. تو یہ کیا تبدیلی ہے کہ آج 12 اکتوبر 2011 ہے اور 12 اکتوبر 1999 کے بعد جن لوگوں نے مشرف صاحب کا ساتھ دیا تھا وہ لوگ اب نواز شریف صاحب کے رائٹ لیفٹ اور آگے پیچھے نظر آ رہے ہیں. تو اگر مشرف کے ساتھی نواز شریف کے ارد گرد نظر آئیں تو ہم سوال اٹھائیں، اور اگر عمران خان کے ارد گرد نظر نہ آئیں تو ہم سوال نہ اٹھائیں. ہم انصاف پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم نا انصافی نہیں کریں گے. آج عمران خان صاحب سے بات کریں گے. خان صاحب، پرویز مشرف کی اس وار اگینسٹ ٹیرر پوری دنیا میں ایک شخص وکالت کرتا تھا جو فارن منسٹر تھا اس ملک کا. وہ کہتا تھا یہ وار اگینسٹ ٹیرر بالکل ٹھیک ہے، اور میرے پروگرام میں بھی کہتا تھا. ذرا سنیں وہ کیا کہتا تھا. 9/11 کے بعد ان کا یہ ایک اندازہ تھا کہ ہم غلطی کریں گے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا لیں گے.
لیکن حکومت پاکستان نے غلطی نہیں کی. صدر مشرف نے پالیسی واضح اپنائی جو کہ پاکستان کے قومی مفاد میں تھی. ایکچولی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا میں نے ایک متن دیکھا ہے بیان کا, بڑا کیئرفلی ورڈڈ تھا. اس میں انہوں نے حکومت پاکستان کی, صدر مشرف کی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا, انہوں نے مجھے ایشورنس دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے بہت جو تدبر کا ابھی تک مظاہرہ کیا ہے. تو اب خورشید قصوری صاحب آپ کے جلسے میں آپ کی پارٹی میں آ گئے اور ان کے جلسے سے لوگ کرسیاں اٹھا کے بھاگ گئے. مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ یہ خورشید قصوری صاحب جو میرے بہت اچھے محترم دوست ہیں اور یہ پورے ٹینیور میں, مشرف کے ٹینیور میں وار اگینسٹ ٹیرر کے بہت بڑے سپوکس پرسن تھے, اس کے سپورٹر تھے, اور آپ اس کے سپورٹر نہیں تھے, یہ بدل گئے ہیں یا آپ بدل گئے ہیں؟ احمد, میں تو اپنے موقف پہ کھڑا ہوں. پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جو بھی اس پارٹی کو جوائن کر رہا ہے وہ ہمارے تحریک انصاف کے موقف پہ جوائن کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ لوگ اگر ایک دفعہ ایک موقف رکھتے تھے اور وہ بدلیں تو وہ کوئی بدنیتی پہ انہوں نے ابھی نہیں کہا کہ میں نے موقف بدلا ہے. ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ امریکہ کی جنگ جو ہے یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے. ابھی تک وہ اپنے موقف پہ قائم ہیں. دیکھیں, ڈیموکریسی ہے. آپ جب لوگوں کو پارٹی میں لیتے ہیں, ہر کوئی آپ پھر جب ڈیبیٹ کرتے ہیں, ابھی ہم نے تو خورشید قصوری صاحب نے تو ابھی کل جوائن کیا ہے, جب وہ ہماری میٹنگ میں بیٹھیں گے اور ہم ڈیبیٹ کریں گے ایشوز تو ہم انہیں کنونس کر لیں گے کیونکہ ہمارا موقف ہے. دیکھیں, پہلے تو یہ یاد رکھیں, میں بار بار قرآن میں کہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں جب چاہوں کسی کو بدل دوں. اس کا مطلب کہ اللہ بھی ایک چیز جانتا ہے کہ انسان بدل سکتا ہے. دیکھیں نا, آپ سچ کی طرف کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. اس لیے اگر کسی کو کوئی اگر کوئی کسی کا موقف کبھی اور وہ تبدیل کرے, ہم کہیں نہیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے. نہیں کریں, بالکل کریں, لیکن ہمیں بتا دیں, قوم کو بتا دیں کہ ہمارا پچھلا موقف غلط تھا. جیسا کہ آپ معزول ججوں کی جو بحالی کی تحریک تھی اس میں آپ کا بڑا اہم رول تھا. آپ کو انڈر گراؤنڈ جانا پڑا. میں آپ کے انڈر گراؤنڈ جا کے آپ کے انٹرویو کرتا تھا, لیکن اس میں جو لوگ پرویز مشرف کے موقف کے حامی تھے اور معزول ججوں کے خلاف جو کارروائی تھی اس کو سپورٹ کر رہے تھے, وہ کیا کہتے تھے؟ اب آپ کے ساتھ آگے ہیں, ذرا سنیں. چیف جسٹس آف پاکستان کو بالوں سے پکڑ وہ گاڑی میں بیٹھا رہے ہیں. کوئی ذی شعور پاکستانی ایسا تھا جس کی آنکھیں شرم سے اس دن نہیں جھکی. انصاف, قانون, انسانی حقوق, سارے بہت سے محکمے آپ کے پاس. شاہد اکرم بھنڈر صاحب, کیا پہلے کبھی ایسا ہوا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یا عدالتی تاریخ میں کہ حکومت نے ایک ریفرنس فائل کیا اور سیشن جج بھی استعفے دے رہے ہیں, ہائی کورٹ کا جج بھی استعفیٰ دے رہا ہے اور ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بھی استعفیٰ دے دیا؟ ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ جی وہ چیز ہو گئی ہے. ہر ایک کی اپنی رائے ہے, اپنی سوچ ہے, اپنی فکر کے مطابق. دیکھیں آپ ایونٹس دیکھیں نا پاکستان کے, اس میں شک تین ذیلی نہیں سر, شک تین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو سر, میں پڑھ دیتا ہوں. ایک وزراء جو ہے نا آپ کے پروگرام میں آ کے کسی کو بولنے نہیں دیا کرتے. آپ جو صحیح کہیں گے ہم سپورٹ کریں گے, لیکن جو آپ کہیں گے پتہ نہیں ان کو یہ ہر ایک کی بات میں بھنڈر صاحب آپ ٹام کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں بھنڈر صاحب, آپ جب بات کرتے ہیں, جو پروسیجر لیا ہے اس کو اسی پہ چلنا ہے. ہم سب خاموشی سے سنتے ہیں. جو چارجز ہیں صاحب کو پتہ ہے, وہ نہیں بتائیں گے. ادروائز, اب اگر ادروائز کی محنت ہم کر رہے ہیں, ثوابدید ہے, یہ تو ثوابدید ہوتی ہے. ہم محنت کر رہے ہیں کہ تم اوپن ٹرائل. سر وہ رپورٹنگ کی بات کر رہے ہیں کہ ادروائز, وہ یہ نہیں کہہ رہے. کیمرہ ٹرائل کا واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ کیمرہ ٹرائل میں ہوگا. جس طرح پر جنرل مشرف اگر بول سکتا ہے کہ وہ چارجز یہ ہیں وہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں چارجز میں نہیں جاتا کون سے چارجز ہیں, کیا چارجز, پر ایز اے لائر آئی کین ٹیل یو ان چارجز کو میں بلاسٹ کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. چودھری صاحب نے کہا کہ یہ بلاسٹ کر دیں گے. وہ ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں نا جی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ ہمیں منظور ہوگا. اچھا, بالکل, اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے, اس میں نہیں ہونا چاہیے. اب میں اس میں کیا اعتراض ہے؟ فاروق امجد میر صاحب, چودھری اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ جو چارج شیٹ ہے جسٹس افتخار کے خلاف, یہ اس کا بلاسٹ کر دیں گے. ایک عدلیہ کے ایک اہم شخصیت کے بارے میں عدلیہ کی باقی اہم شخصیات جو ہے وہ بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ جی جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں وہ درست ہیں کہ غلط. اس میں مجھے صرف اتنا سمجھ نہیں آ رہی, یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے. آپ نے بتایا کہ قاضی حسین احمد صاحب بھی کل جلوس, یہ پولیٹیکل فورسز کیا ہر مقدمے میں اس طرح جا کے پریشرائز کیا کریں گی کورٹس کو کہ یہ فیصلہ اگر نہ کیا تو ہم یوں کر دیں گے اور یہ فیصلہ ہوا تو ہم یوں کر دیں گے؟ تو یہ شاہد اکرم بھنڈر صاحب مشرف کے منسٹر تھے اور فاروق امجد میر صاحب یہ بھی مشرف صاحب کے ساتھ تھے. دونوں جو ہیں وہ اعتزاز حسن اور اسفندیار ولی کے ساتھ لڑ رہے تھے. اب شاہد اکرم بھنڈر اور فاروق امجد میر اللہ کے فضل سے ان کے دل بدل گئے ہیں, یہ سچائی کی طرف آ گئے ہیں, یہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں.
اور خان صاحب بہت بڑے دل کے آدمی ہیں, وہ اس مسکرا کے یہ سارے کلپ سن رہے تھے. لیکن ایک صاحب ایسے ہیں جو خود خان صاحب کے ساتھ یہاں بیٹھ کے لڑتے تھے کہ نہیں یہ افتخار چودھری کو صحیح نکالا پرویز مشرف نے, اور عمران خان صاحب اس سے اختلاف کرتے تھے, وہ بھی اب ان کے ساتھ آ گئے ہیں. سنیں غلام سرور خان صاحب. میاں والی کریں جہاں خان صاحب آپ کی کانسٹیٹوینسی ہے وہاں کریں, شو آف سٹرینگتھ وہاں کریں, آپ پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ نہیں ہم شو آف سٹرینگتھ ادھر کر رہے ہیں سرور خان صاحب. میں ذرا ہم شو آف سٹرینگتھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک جنرل نے چیف جسٹس سے جو کیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا آئینی طور پہ ایک ریفرنس گئی, شکر ہے کہ ایک ہی ریفرنس چلی گئی, یہ نہیں کیا کہ جو باقی ججز چن کے آپ نے سپریم کورٹ پہ ہم نے حملہ تو نہیں کیا نا, گنڈے لے کے آپ اسی گورنمنٹ میں نہیں تھے, ہم تو وقت بھی آپ اسی گورنمنٹ کے حصے تھے. انہوں نے کیا کیا, چیف جسٹس کو ہاؤس اریسٹ کر لیا, اس کو پکڑ کے پولیس نے بالوں سے گاڑی میں گھسایا اور کہتے ہیں کہ جناب آپ کیوں یہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں. ایجیٹیشن نہیں کر رہے, تو جن پولیٹیکل ورکرز کے ہاتھ چیف جسٹس کے گریبان تک گئے انہوں نے ٹھیک کیا. تو یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان سچ بول رہے تھے اور غلام سرور خان صاحب ایک ڈکٹیٹر کے خوش آمدی کا کردار ادا کر رہے تھے. صرف بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی, انہوں نے پرویز مشرف کی وردی کی بھی حمایت کی, اور اس کے بعد میرے ایک اور دوست اویس لغاری صاحب لال مسجد آپریشن کی بھی حمایت کرتے تھے, ڈاکٹر اے کیو خان کے ساتھ جو ہوا اس کی بھی حمایت کرتے تھے. ذرا یہ بھی آپ کو سننا پڑے گا. وردی اتاریں گے وہ یا نہیں اتاریں گے؟ میں آ رہا ہوں اس پہ, میر صاحب میں اس پہ آ رہا ہوں. کیا آپ کے خیال میں آپ کی پارٹی اور آپ کی حکومت کی اصل طاقت آپ کی پالیسیاں نہیں بلکہ صدر مشرف کی وردی ہے؟ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے, اکنامک سٹیبلٹی لانے کے لیے پرویز مشرف کا وردی میں رہنا ضروری ہے. لال مسجد آپریشن ٹھیک تھا, سر اے کیو خان کو صحیح پکڑا. یہی اپوزیشن ہوتی تھی, یہی میڈیا ہوتا تھا جو کہتا تھا کہ ریٹ اسٹیبلش نہیں ہو رہی اسلام آباد کے اندر, کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو. آج آپ نے خالی پیپلز پارٹی کی حکومت یا نور لیگ کی حکومت, میڈیا نے یہ کبھی نہیں کہا تھا, میڈیا نے آپ کو یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ کرفیو نافذ کر کے میڈیا کے کیمرے بند کر کے آپ وہاں پہ راکٹ مارنے شروع کر دیں. میڈیا نے آپ کو کبھی بھی, وہ الگ بات ہے, راکٹ وہاں کوئی نہیں مارے گئے. لغاری صاحب ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے, ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے. جی خان صاحب, آپ کی جو کتاب آئی ہے پچھلے دنوں, میں نے اس کتاب کی بڑی تعریف میں کالم بھی لکھا اور آپ کے سامنے بھی میں نے اس کتاب کو دکھایا اور کہا بڑی اچھی کتاب ہے. اس میں ایک علامہ اقبال کا شعر آپ نے بہت اچھا شعر شامل کیا, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ان ساتھیوں کے ساتھ آپ کی پرواز میں کوتاہی تو نہیں آئے گی؟ دیکھیں حامد, میں دو پوائنٹس اس میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ کہنا کہ اگر کسی کا موقف یہ تھا اور اس نے اب چینج کیا ہے, نہیں ابھی ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے چینج کیا ہے. یہ تو ابھی آپ نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کروا کے ہمیں بتانا ہے کہ ہمارا اب یہ موقف نہیں ہے. دیکھیں جو تحریک انصاف میں جوائن کر رہا ہے وہ اس کی لیڈرشپ کے موقف پہ آ رہا ہے نا, نہیں تو نہیں آئے گا. یعنی آپ جو ایک پارٹی کی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے ساتھ جوائن کرتے ہیں نا. میں نے جنرل مشرف کی حمایت کی, میں نے جب ریلائز کیا کہ انہوں نے یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہے, ہم پیچھے ہٹ گئے. واحد پارٹی تھی جو پیچھے ہٹی. تو اگر پارٹی بھی بنائی تھی تو اس لیے کہ میں باقی پارٹی کی لیڈرشپ سے نہیں اگری کرتا تھا. آج اگر لوگ ہمارے موقف, میرے موقف پہ اور ہمارے جو ڈائی ہارڈ ہمارے جو نظریاتی ہمارے لوگ ہیں, اگر ہمارے موقف پہ آ رہے ہیں جس بڑا واضح کھڑے رہے, تو ہم کون ہیں ان کو کہنے والے کہ نہیں جی آپ بدل نہیں سکتے. آدمی کو کھلے دل کا ہونا چاہیے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ابھی ٹیم نہیں بنی. ٹھیک ہے, اس پارٹی کی ابھی ٹیم بننی ہے. میں آج آپ کے پروگرام میں یہ بھی کہتا ہوں, اور میں آپ کے ایک دفعہ پروگرام میں کہا بھی تھا کہ ہم الیکشن سویپ کریں گے, لوگ میرا ہنستے تھے. انشاءاللہ اس طرح بھی گیم جاری ہے. لیکن میں آپ کے سامنے ایک اور بات کہتا ہوں, انشاءاللہ پاکستان کی بہترین ٹیم لے کے آؤں گا. وہ ٹیم کی کوالٹی کیا ہوگی؟ میرٹ پہ سلیکٹ ہوگی. دیکھیں مجھے یہاں بڑا لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پرانے لوگ ہیں وہ ادھر رہ گئے, نئے لوگوں کو آپ نے, شاہ محمود کو آپ کے اوپر لے آئے. وہ یہ نہیں ریلائز کرتے کہ آپ کی جو پارٹی کی سلیکشن ہوتی ہے, جو آپ نے ملک کو جتانا ہے, آپ نے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے, اس کے لیے آپ کو بہترین پاکستان کے مائنڈز چاہیے اور ان لوگوں کو لے کے آنا اوپر جو میرٹ پہ آئیں. آپ کے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ آپ کے نظریے کو تحفظ دیتے ہیں. یعنی کہ آپ کے پارلیمنٹری بورڈ میں جائیں گے, دیکھیں گے کہ جو نمائندے آ رہے ہیں آپ کے نظریے سے وہ متفق ہیں یا نہیں, وہ کی پوزیشنز میں آپ رکھیں گے. لیکن آپ کی اوورال ٹیم ہوگی وہ میرٹ کے اوپر ہوگی. اور آخری پوائنٹ میرا یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ہم نے یہ بڑی
غلط قسم کی سیاست بھی کی ہے. مثلا یہ کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دیں. جب پیپلز پارٹی پاور میں آئی تو انہوں نے کہا جی ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی, اب ان کو ہم نوکریاں دیں, یا ان کو پلیس کر دیا. پی آئی اے کی آج تباہی کیسے ہوئی کہ پیپلز پارٹی اس باری پاور میں آئی, انہوں نے 8,000 لوگوں کو بیک ڈیٹڈ پیسے دے دیے, اربوں روپے ان کو پکڑا دیے. اب اگر اور آج سارا پاکستان ہمارے پر ٹیکس لگ رہا ہے کہ پی آئی اے میں جو خسارہ ہو رہا ہے ہم پورا کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کا مقصد اگر پاکستان ہے تو اب وہ لوگ لے کے آئیں جو پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں. اس لیے یہ بات جتنی بھی آپ چیزیں کہتے ہیں اور یہ پوری کیمپین چل رہی ہے, پہلے کہتے تھے جی آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں, اب لوگ آ رہے ہیں, آپ جی فلانا لے لیا. یہاں تو میں کنونسڈ ہوں یہ لوگ زیادہ مشرف کے ساتھ ہی کیوں آ رہے ہیں؟ آج افتخار گیلانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, جیلوں میں رہے ہیں جنرل ضیاء کے خلاف, پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں, رہے ہیں شروع میں, اوریجنل ممبرز رہے ہیں اور کلین ریپوٹیشن کیا, انہوں نے آج جوائن کیا ہے. تو ان کی کیوں نہیں بات کر رہے؟ اور کتنے جو فرنٹیئر میں پرویز خٹک پیپلز پارٹی, خواجہ ہوتی پرانا پیپلز پارٹی, افتخار جھگڑا پیپلز پارٹی, پھر اے این پی, پھر تحریک انصاف, خواجہ ہوتی. دیکھیں نا, دو چیزیں رکھیں, کہ اگر وہ پارٹی چھوڑتے ہیں کیوں نہیں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے کہ اگر ہماری پارٹی میں آ جا رہے ہیں, اقتدار کی پارٹی چھوڑ کے ایک پارٹی جس کی ایک سیٹ بھی نہیں اس میں جوائن کر رہے ہیں. دیکھیں نا ہم لوگوں کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں لوٹوں کو, کیونکہ وہ ایک پارٹی اقتدار سے باہر کو چھوڑ کے پاور میں جا رہے ہیں. یہاں تو پاور کی ساری پارٹیز پاور میں بیٹھی اور چھوڑ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں. یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے, اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں, اور ہم نے ابھی کراچی کا جو جلسہ ان کا 25 دسمبر کو ہونا ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے. کراچی کا کیا ماحول ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد. کافی عرصے کے بعد پاکستان میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے, کافی دنوں کے بعد ہوا ہے, اور خاص طور پر پشاور شہر میں بم دھماکہ ہوا ہے. اس پہ بھی ہم عمران خان صاحب سے بات کریں گے. خان صاحب, آپ نے ابھی بریک سے پہلے کہا کہ اب آپ کی پارٹی کے تمام فیصلے میرٹ پہ ہوں گے. آپ یہ بات پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے, آپ نے پہلے بھی ہمارے ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی. اس پروگرام میں کچھ آپ نے نوجوانوں کو ایڈریس کیا تھا کہ وہ تحریک انصاف میں آئیں, اور وہ نوجوان کچھ ان میں سے تحریک انصاف میں آ چکے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ جو بات کی تھی میں وہ آپ کو ذرا دوبارہ سنوانا چاہتا ہوں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ بھی ہیں, تو ہم لوگ کیسے ینگ جو ہم لوگ ہیں جن کے کوئی فادر یا چاچا وغیرہ سیاست میں نہیں ہے, ہم کیسے سیاست میں آئیں؟ آپ لوگ کیا ہمیں اپنی جگہ سے ہٹ کی جگہ دیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. آپ کا جو کویسچن ہے بالکل ٹھیک ہے کہ جو نیچرل لیڈرشپ ہے پاکستان میں اوپر نہیں آ سکتی, اور اس کا ایک وجہ ہے. اس کی وجہ اگر آج پولیٹیکل پارٹیز بھی فیملی پارٹیز بن چکی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈیموکریٹک پروسیس تھا یہ انٹرپٹ ہوتا رہا. اگر یہ چلتا رہتا تو یہ پارٹیز نے ایوالو ہو جانا تھا, کیونکہ بیچ میں ملٹری رول آ جاتا تھا, وہ سارا جو پارٹیز کی ایولیوشن تھی وہ رک گئی. میں اپنی پارٹی کا آپ کو کہہ دوں, اور اس لیے آپ نے پوچھا نا, تو آپ تحریک انصاف میں آئیں. اس کی وجہ ہے کیونکہ ہماری پارٹی کے ابھی اسلام آباد کے الیکشنز ہوئے ہیں. پہلی ایک ہر ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ پارٹی کے الیکشنز یونین کاؤنسل سے اوپر کروا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کہ کسی کے پاس بھی چانس ہے. جب آپ کی پارٹی کے اندر الیکشن شروع ہو جائیں تو کوئی بھی میرٹ کے اوپر آ سکتا ہے. جب پارٹیز کے اندر الیکشن نہ ہو, نامینیٹڈ پوسٹ ہوں, پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہے, آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. اور جو پاکستان میں سب سے بڑی چیز ہے, کینڈیڈیٹ بیسڈ جو پارٹیز بن چکی ہیں یہ ختم ہونا چاہیے. دیکھیں باہر اگر آپ جو ادھر ویسٹرن ڈیموکریسیز دیکھیں پارلیمنٹریز, تو وہ کامیاب اس لیے ہوتی ہیں کہ پارٹی کو ووٹ پڑتا ہے اور کینڈیڈیٹ کے اوپر اتنی ریلائنس نہیں ہوتی. پھر آپ چن سکتے ہیں کہ کون سے اہل لوگ ہیں تاکہ اسمبلی میں لے کے آئیں, تاکہ لیجسلیشن کر سکیں. اگر آپ کے پاس آپ کینڈیڈیٹس کے محتاج ہو جائیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کینڈیڈیٹس جن کا اپنا ووٹ بینک ہے, وہ پھر اپنے آپ کو نیلام بھی کر دیتے ہیں. یہ جو لوٹا پالیٹکس ہے یہ اس لیے کہ ان کی افیلیشن پارٹی سے نہیں ہوتی, پارٹی ان کو اس لیے لیتی ہے کہ ان کی اپنی ورتھ ہے. تو عمران خان صاحب نے پچھلے سال ہمارے اس پروگرام میں کہا کہ کینڈیڈیٹ بیسڈ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. کیا آپ کی پالیٹکس بھی اب کینڈیڈیٹ بیسڈ نہیں ہے؟ دیکھیں ہمیں 850 کینڈیڈیٹس چاہیے. ان میں سے ایک مکس اینڈ میچ ہوگا. جو ہم سمجھتے ہیں کہ صاف ہیں, فائنینشلی کرپٹ نہیں ہیں لوگ, اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ پوری ایک کمیٹی بنائیں گے, جو ہم نے بنا چکے ہیں تقریباً. ٹکٹ دینے سے پہلے پارلیمنٹری بورڈ ان کی تحقیقات کرے گا, ایسٹس ڈکلیئر کروائے گا, تاکہ کم از کم کینڈیڈیٹ جو اندر آئے وہ فائنینشلی کرپٹ نہ ہو. وہ کیوں ہے
کیونکہ اگر آپ کا کینڈیڈیٹ فائنینشیل اور آ گئے لوگ جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، وہ یہ کریں گے کہ وہ پھر آپ کو چینج ہونے نہیں دیں گے. آپ جب لیجسلیشن لے کے آئیں گے یا آپ کرپشن کا سامنے جب کھڑے ہوں گے، ان کے اپنے انٹرسٹ آ جائیں گے. اس لیے یہ دونوں پارٹیز کے اندر کبھی احتساب نہیں ہوتا. اچھا، آپ نے اسی پروگرام میں کہا تھا ڈیموکریسی، پارٹی کے اندر ڈیموکریسی. ابھی آپ کی پارٹی کو جوائن کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے، آپ نے ان کو وائس چیئرمین بنایا ہے بغیر الیکشن کے. شاہ محمود کو وائس چیئرمین صرف میرٹ پہ بلایا، اور ہم نے الیکشن کے بغیر بنا دیا. ابھی الیکشنز پارٹی دیکھیں نا، آپ دو طرح کے الیکشن، ایک تو آپ الیکشنز کروا سکتے ہیں جو کہ اصل نامینیشنز ہی ہوتی ہیں، ایک جینوئن الیکٹڈ یونین کاؤنسل سے باڈیز اوپر تک الیکٹ کرتی ہیں جو اصل الیکشنز ہیں. ہماری پارٹی کے اندر وہ پہلے سٹیج آئی، ہم وہ لسٹیں بنا رہے تھے، وہ اب اتنے ممبرز آ گئے ہیں کہ ہم نے کہا تھوڑی دیر روک لو تاکہ جینوئن الیکشنز ہو. یعنی کہ آپ جب تک نیچے سے رجسٹرڈ ممبر سے الیکٹ کروائیں گے نہیں تو وہ الیکشنز کسی کام کی نہیں، وہ نامینیشن ہی ہو جاتی ہے. اس لیے ہم نے تھوڑا اس کو بڑھا، کیونکہ کچھ پچھلے 6 مہینے میں ایک ایسا سرج آیا ہے پارٹی کے اندر، اتنی تیزی سے لوگ آئے ہیں، تو ایک تو اس کی انتظار کریں. میں جو اصل اس پہ بات یہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ آپ نے جو ابھی شاہ محمود کی بات کی، وہ میرٹ کے اوپر وائس چیئرمین بنتے ہیں. تجربے میں ہمارے پاس کسی پارٹی کے پاس اتنا تجربہ نہیں ہے جتنا ان کا. وہ ایک پڑھے لکھے ہیں اور کلین کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا فائنینشیل کرپشن کی. یہ چیز سامنے رکھ کے فائنینشیل کرپشن نہیں کی، لیکن پارٹیاں انہوں نے بھی بہت بدلی ہیں. پارٹیاں تو قائد اعظم نے بھی بدلی تھی. آپ قائد اعظم کو شاہ محمود سے نہ ملائے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پارٹی بدلتا ہے یہ جرم نہیں ہے. نہیں، مسلم لیگ نون میں بھی انہوں نے وقت گزارا، پیپلز پارٹی میں بھی گزارا، اب آپ کے پاس آ گئے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ عادت ان کو نہ سوٹ. ایک اچھی بات ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی تحریک انصاف سے کئی لوگ چھوڑ کے گئے، وہ میرے سے سمجھے کہ یہ نہیں اس کام کا، یہ لیڈر نہیں بن سکتا، چھوڑ کے چلے گئے. ہو سکتا ہے اس لیے نہ گئے ہوں اور گھر بیٹھ کے جا کے. اس لیے یہ کہنا کہ اگر کوئی پارٹی بدلتا تو ضروری وہ کوئی غلط کام. اچھا، آپ ذرا یہ بتائیں کہ کراچی کا جو جلسہ ہے یہ بہت بڑا آپ نے چیلنج لے لیا ہے، اور کراچی میں اگر آپ کا جلسہ ہٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ بھی سونامی آ جاتا ہے تو کراچی میں جو آپ سونامی لے کے آئیں گے اس سے کراچی میں تباہی پھیلے گی یا امن پھیلے گا؟ امن کیسے لائیں گے آپ کراچی میں؟ دیکھیں حامد، اس وقت کراچی بنٹ گیا ہے گروپس کے، ایتھنک گروپس کے اندر، یعنی لسانیت میں. یہ اردو سپیکنگ ہے، اس کی ایک پارٹی بن گئی، پٹھان کی ایک بن گئی، پنجابی بیچ میں ہے، سندھی ایک طرف چلے گئے، بلوچی سندھی. یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کو. اور اس سے ہوا کیا کہ آپس میں لڑنا شروع ہو گیا. حال اب 1-1.5-2 مہینے پہلے جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی، آپ نے کراچی میں حالات دیکھے، بزنسز کے حال دیکھے. میں اپنے جلسے میں انشاءاللہ اپنی تقریر میں 25 کو ایک باقاعدہ ان کو ڈیٹیلز دوں گا کہ ایک چائنیز کمپنی 19 ارب ڈالر کی سندھ میں انویسٹمنٹ کرنے آئی تھی، کوئلے میں بھی اور چیزوں میں. 19 ارب ڈالر یعنی کہ 1600 ارب روپیہ، اور صرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، سیکیورٹی کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھاگ گئی. آپ سوچیں کتنا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو، کیونکہ کراچی ہب ہے پاکستان کا. جب کراچی کے اندر امن نہیں ہوگا، نہ وہاں لوگوں کو روزگار ملنے لگا ہے، نہ پاکستان آگے بڑھنے لگا ہے. ہماری گروتھ ریٹ دیکھ لیں. اور کراچی ہے مینوفیکچرنگ کا ہب، یعنی انڈسٹری لگی ہوئی ہے وہاں. اب ہم ایگریکلچر میں ضرور اوپر جا سکتے ہیں ہم اگر ریفارمز کر دیں، لیکن اصل تو ملک جو ملیشیا کی اگزامپل ہے، وہ تو جب تک آپ انڈسٹری نہیں ڈیولپ کرتے آپ نہیں اوپر جا سکتے، روزگار نہیں دے سکتے. تو کراچی میں تو لوگ چھوڑ کے کراچی جا رہے ہیں، بزنسز مین چھوڑ کے، کوئی ملیشیا، کوئی بنگلہ دیش، کوئی دبئی جا رہا ہے. اس لیے میری کوشش یہ تھی، اور مجھے تب بھی لوگوں نے بلایا جب وہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، کہ آپ آ کے لوگوں کو اکٹھا کریں، کیونکہ ہم کسی کی پارٹی نہیں. آپ نے یونائٹ کرنا لوگوں کو. ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ ایک کسی کی پارٹی ہے، سارے ہمارے پارٹی میں ہیں. تو یہاں پہ کراچی میں جو عمران خان صاحب کے جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس میں نوجوان بڑے ایکٹیو ہیں. ایک چھوٹی سی ہم آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ایک وقفہ لے کے دوبارہ عمران خان صاحب سے بات کریں گے. بہت سے سوالات ابھی ان سے پوچھنے ہیں، لیکن پہلے آپ ایک رپورٹ دیکھ لیں. روشنیوں کے شہر کے مختلف مقامات پر بڑے بڑے بینرز اور ہورڈنگز، مزار قائد سے متصل میدان میں لہراتے پارٹی پرچم، نوجوانوں کا جوش و خروش، کارکنوں کی خصوصی میٹنگز. جی ہاں، یہ تیاریاں ہیں تحریک انصاف کے 25 دسمبر کے اجتماع عام کی. تحریک انصاف کے جیسے آپ نے دیکھا ہے، یہاں 1000 سے زیادہ والنٹیئرز ہیں جو انشور کریں گے کہ سیکیورٹی بالکل اعلیٰ ہو.
جلسے کے لیے اجازت نامے کا معاملہ آخری وقت تک اٹکا رہا، لیکن بالآخر سندھ حکومت نے مزار قائد کے پہلو میں تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دی۔ کراچی کے شہری خصوصاً نوجوان عمران خان کے گن گاتے نظر آتے ہیں۔ دل کی آواز یہی ہے کہ پاکستان میں چینج ہونا چاہیے اور عمران خان ایک بیٹر آپشن ہے پاکستان کے لیے۔ جیسے لاہور اور فیصل آباد میں اس کا جلسہ اتنا کامیاب رہا ہے، امید تو یہی ہے کہ کراچی میں بھی اس کا جلسہ بہت کامیاب رہے گا۔ جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کافی سارے لوگ جا رہے ہیں، مجھے بھی انکریج کریں کہ جائیں۔ ہم لوگ سندھ میں یا کہیں بھی عمران خان کے نعرے، جلسے، جلوس سب کچھ ہم لوگ نکالیں گے۔ عمران خان اس سے قبل کراچی کے کماڑی برج پر جلسہ کر چکے ہیں، لیکن سیاسی ماہرین 25 دسمبر کو ہونے والے جلسے کو تحریک انصاف کی کراچی میں مقبولیت کی کسوٹی جان رہے ہیں۔ کراچی کے مخصوص سیاسی حالات کے باوجود یہاں کے عام لوگوں میں اس جلسے کے حوالے سے ایک ناقابل بیان جوش و خروش پایا جا رہا ہے، جبکہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جلسہ کراچی کے جلسوں کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کرے گا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین سہیل فرید کے ساتھ اخگر انوار، جیو نیوز، کراچی۔ جی، اخگر انوار نے آپ کو کراچی میں تحریک انصاف کے جلسے کی تیاریاں بتائیں۔ کچھ سوالات ہم نے ابھی عمران خان صاحب سے اور کرنے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بہت اہم سوال میں نے ابھی تک کیوں نہیں پوچھا، تو میں اب پوچھ دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ خان صاحب، جب کراچی کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ ایم کیو ایم کو اگنور نہیں کر سکتے۔ ایم کیو ایم کراچی کی ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ اب آپ وہاں پہ ایک جلسہ کر رہے ہیں اور تیاریاں بڑی زبردست چل رہی ہیں آپ کی، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے ایم کیو ایم کے ساتھ؟ دیکھیں حامد، میں نے کراچی کے لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ کیا آپ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایک نیا پاکستان، نیا کراچی بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں؟ ایک امن کے لیے ایک ریلی جس میں میں چاہتا ہوں سارے اردو سپیکنگ پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی سب اکٹھے ہوں، کیونکہ اگر آپ پبلک میں نہیں دیکھیں، مصر نے اپنی تقدیر بدلی جب لوگ سڑکوں پہ آ گئے۔ اب کیا کراچی کے لوگ ہی پھنسے رہیں گے کہ آپس میں لڑائی ہے؟ کوئی جب جائے چاہے لڑائی، اوپر سے پھر رحمان ملک جائیں گے، پھر تھوڑی دیر چیخ، پھر لڑائی، یہ کیا کب تک ہم ایسے چلیں گے؟ اس لیے میں امید یہ رکھتا ہوں کہ کراچی کے لوگ ایک نئے ایک چینج کے لیے، نئے پاکستان کے لیے۔ اگر ذوالفقار مرزا تحریک انصاف میں آ گئے تو پرابلم نہیں ہو جائے گا؟ نہیں جی، ذوالفقار مرزا تو تحریک انصاف میں نہیں آ رہا ہے، اور میں نہ ہی سائڈز لے رہا ہوں کسی کی۔ دیکھیں نا، مجھے ہمارے پہ بڑا پریشر تھا جب یہ کشمکش ہوئی ایم کیو ایم اور ذوالفقار مرزا میں کہ ہم بھی سائڈ لے لیں، کیونکہ میرا ایک ریکارڈ تھا پیچھے۔ ہم نے بیٹھ کے سوچا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا آسان ہے کہ ہم بھی نفرتوں کے ایک سائڈ لے لیں اور آپس میں لڑا دیں اور فائدہ تھوڑا ایک گروپ اپنے ساتھ کھینچ لیں، لیکن کیا ہم یہ چاہتے ہیں یا کوشش کریں کہ ایک امن ہو کراچی میں، جس کی وجہ سے بزنسز اٹھیں، روزگار ملے، تبدیلی آئے۔ آپ نے کل جانا ہے کراچی، نواز شریف صاحب وہاں پہلے 3 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پتہ انہوں نے وکٹ پہ پانی لگا دیا ہو یا کوئی گوڈی کر دی ہو تاکہ گیند جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کھیل نہ سکیں اور آپ کلین بولڈ ہو جائیں؟ نواز شریف کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں پہلے تو کوئی جنرل جلانی ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھلا سکتے، وہ بڑی مشکل سے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی پڑتی ہے، محنت سے، خون پسینے سے، اور دوسری چیز اپنے امپائر نہیں رکھ سکتے وہاں۔ یہ آپ نے کیوں بات کی ہے؟ آپ جمخانہ میں کرکٹ آپ کو پتا ہوگا کہ کیا ہوتا تھا جمخانہ، نواز شریف اپنے امپائر لے کے آتے تھے یا نہیں لے کے آتے تھے؟ وہ رانا، آپ کو پتا ہے وہ رانا کیا نام ہمارا، وہ ایک رانا ہوتا تھا، وہ ہمیشہ امپائر کھڑا ہوتا تھا، آؤٹ ہوتے تھے نو بال۔ اچھا نہیں چلیں، آپ یہ اس میں آپ نے مجھے بھی انوالو کر لیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان یہ جو کرکٹ لینگویج شروع ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں میں ایسی کور ڈرائیو مارنا کہ گھاس ہٹ جاندی سی، تو کہیں انہوں نے آپ کے کراچی جانے سے پہلے گھاس تو نہیں جلا دی وہاں پہ؟ میں کیا اس کے بعد نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، وہ مسئلہ پرسنالٹی کلیش بن گیا ہے؟ نہیں، اس میں پرسنالٹی نہیں ہے، یہ ایک مقابلہ ہو رہا ہے اور اس میں کرکٹ کی ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں، لیکن وہ غلط پچ پہ آ گئے ہیں، کیونکہ کرکٹ پہ نہ ہی رہیں، سیاست میں رہیں، کیونکہ اگر انہوں نے امپائر کو اپنے ساتھ ملا لیا پھر کیا کریں گے آپ؟ نہیں، میاں صاحب نے کب امپائر ساتھ نہیں ملایا، تو اگر مل گیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ کب نہیں ملے ان کے ساتھ اگر امپائر کو ساتھ ملا لیا اور کسی گیند پہ آپ نے ان کو کلین بولڈ کر دیا اور امپائر نے کہا نو بال، پھر کیا کریں گے آپ امپائر ساتھ بھی ملا دیں؟ آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں ہم نے ان کے امپائروں سے ہرایا تھا، تو آپ ملا بھی دیں، یہ جو سونامی آ رہی ہے یہ آپ امپائر ملا بھی لے تو آپ گئے۔ اب اچھا، اب ایک بڑا امپائر ہے، اس کا نام امریکہ ہے،
اور نیٹو کی سپلائی لائن ہم نے بند کی ہوئی ہے. سیریس کویسچن, کیا کریں ہم؟ نیٹو کی سپلائی لائن کو بند رکھیں, کھول دیں؟ آپ نے امریکن امبیسڈر کو کیا کہا ہے؟ دیکھیں, یہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے کیا جا رہا ہے. سپلائی لائن روک دے پھر آپ کھول دیں گے, یا آپ کہیں کہ جی ہم وہ ڈرونز نہیں آ رہے تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ ہمیں غصہ ہے. اس جنگ سے نکلیں حامد, یہ جنگ کیسے تباہی کی کہ جی ہم نکل رہے ہیں, بس ختم ہوگی بات. ہم اب اپنے لوگوں سے بات چیت کریں گے. ہم اب نہ آپ کی کوئی انٹرفیئرنس چاہتے ہیں. نیٹو کا جو بھی یہاں سے ٹرک گزرے گا وہ ہمیں پریمیم دے گا, لیکن ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہے. دیکھیں ہو کیا رہا ہے, آپ کے جو اب تو خیر بات چیت ہم اپنے طالبان سے کر رہے ہیں, لیکن ہو یہ رہا ہے آپ بڑے وثوق سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے بات چیت کر رہے ہیں. حکومت نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. امن کیسے ہوا ہے پھر؟ آپ کا خیال ہے کہ امن ایسے ہی ہو گیا ہے؟ یہ تو جو اب پھٹا ہے یہ تو آئی ڈی پھٹا ہے, یہ تو کسی نے بم, یہ تو شرارت کی ہے. پشاور میں جو خودکش حملے وہ تو ختم ہو گئے نا. پاکستان خودکش حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں, اللہ کی طرف پاس جا رہے ہیں. اور جب تک آپ جہاد ہوگی, جب تک آپ امریکہ کی جنگ سے نہیں نکلیں گے. سنیں میری بات, جیسی آپ امریکہ کی جنگ سے نکلیں گے جہاد ختم ہو جائے گی. نیٹو کی سپلائی لائن کا کیا کریں؟ جنگ سے نکلیں, اس کو ایک نئی طرف لے جائیں. کہ جی ہم اب اس جنگ میں نہیں پڑ رہے. میں پہلے سے کہہ رہا ہوں, دیکھیں حامد, کوئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. مجھے جو اصل خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں باہر کہیں دھماکہ ہو جانا ہے, ہندوستان میں ہو جانا ہے, کوئی یورپ میں, کوئی کہیں امریکہ کے خلاف نفرت ہے وہ جو کر رہے ہیں, صومالیہ میں کر رہے ہیں. اگر دھماکہ ہو گیا, جدھر آج پاکستان کھڑا ہے ساری دنیا نے ہمیں بلیم کر دینا کہ جی ان کے اوپر سینکشن لگاؤ, یہ پاکستان ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. اور پھر ہم کیا کریں گے؟ یعنی ہم اپنے آپ کو اتنے خطرے میں ڈالا ہوا ہے کسی اور کی جنگ میں پڑ کے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ کہہ رہے ہیں جنگ سے نکلو, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب لوگ حکومت کے ساتھ لڑنے کی بجائے کم از کم اس مسئلے پہ حکومت سے کہیں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں, نکلو جنگ سے. ہم نے 50 پارٹیز نے حکومت کو مینڈیٹ دیا کہ جناب اپنا یہ جنگ سے نکلو اور ڈائیلاگ پہ جاؤ. اس کے بعد تو لڑ رہے ہیں نا واپس میں کیونکہ یہ کر ہی کچھ نہیں رہے. ان کے پاس اب جو پریزیڈنٹ کا حال ہے, کیا یہ امریکنوں سے کوئی بات کر سکتے؟ اچھا, یہ آپ نے جو وزیر اعظم آپ نے جو بات کی کہ صدر زرداری پاکستان سے باہر گئے تو مجھے مایوسی ہوئی, لیکن جب وہ واپس آ گئے تو اور مایوسی ہوئی. کیا چاہتے ہیں آپ کہ وہ واپس ہی نہ آئیں؟ دیکھیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا وہ فٹ ہیں پاکستان کے صدر بننے کے لیے. میرا تو خیال تھا وہ کبھی بھی فٹ نہیں تھے. وہ ابھی تقریر کریں گے تو آپ کو فٹنس کا پتہ چل جائے گا. کبھی بھی NRO کے اوپر کوئی بھی پریزیڈنٹ NRO لے کے فٹ نہیں ہو سکتا. اور کونڈولیزا رائس کی کتاب پڑھ لیں, سیدھی پری پول رنگنگ تھی, اتنا بڑا ظلم ہوا. آپ میری ساری وہ بھی تو تقریراً سنائے نا, میں جو کہتا تھا کہ پاکستان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے امریکہ کی جنگ میں. اتنا بڑا ظلم ہوا جو NRO کی الیکشن میں جنہوں نے بھی شرکت کی. یہ ظلم کس نے کیا؟ جنہوں نے NRO کی الیکشن میں شرکت کی. مشرف نے سر, اس نے سائن کیے تھے NRO پہ. میں کہتا ہوں سب سے بڑی, خیر اس نے اور پرویز مشرف نے جنگ میں پڑھ کے لال مسجد میں بلوچستان میں, لیکن یہ جو NRO دیا جو آج کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں NRO کی وجہ سے. ایسا تو نہیں کہ پرویز مشرف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں, کہیں وہ تحریک انصاف میں تو نہیں شامل ہو جائیں گے؟ نہیں, تحریک انصاف میں نہیں شامل ہے. پکی بات ہے. کہیں آپ ان سے الائنس تو نہیں کر لیں گے؟ نہیں کریں گے. پکی بات ہے. پکی بات. اچھا, اور کوئی آپ جب اب لگتا ہے کہ پاور میں بھی آ رہے ہیں تو سپریم کورٹ نے اس کو یوزرپر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اس کا ٹرائل کریں گے آرٹیکل 6 کے تحت؟ دیکھیں جی, میں رول آف لا میں مانتا ہوں. میں چاہتا ہوں پاکستان میں قانون اندھا ہو, جو جرم کرے وہ ذمہ دار ہو. آپ عدالتیں, ہم اپنی عدالتوں کو اور مزید مضبوط کریں گے. تو کمزور کر رہے ہیں نا, ہر وقت سٹیٹمنٹس دیتے ہیں گندی, ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی. ایک سپریم کورٹ کو جس کو پبلک کا اعتماد ہے, اس ٹرائل کریں گے مشرف. ہم کسی کو جس نے قانون توڑا اس کے خلاف ٹرائل کریں گے. مشرف نے آئین توڑا ہے 2 دفعہ. جس نے قانون توڑا ہے اس کی ٹرائل ہونی چاہیے, کسی ہر چیز میں. بہت شکریہ. کسی میں بھی. عمران خان صاحب نے آج ہمارے تلخ و شیریں سوالات کا بہت اعتماد کے ساتھ جواب دیا, اور رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کراچی 25 دسمبر جلسہ کریں گے, کراچی کے لوگوں کو متحد کریں گے. اور یہ ایک ایسا خیال ہے, ایک ایسی ان کی پالیسی ہے جس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. ہم سب چاہتے ہیں کہ کراچی میں امن قائم ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ان کے جلسے کے بعد کراچی کے حالات مزید بہتری کی طرف جائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.